हमारी बहादुर और दलेर अफवाज पाक उन्होंने जिक्र किया जनाब हामिद मीर साहब का। हामिद मीर बड़ा चुभता है इंडिया ਨੂੰ। ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਨੇ पाकिस्तान ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਉਹ 71 की जंग में फोन करके कहा कि जी मैं नूरजहां बोल रही हूँ तो मैं तराने रिकॉर्ड करवाना चाहती। तो उन्होंने कहा जी नूरजहां, तो वो पहले तो वो माने ही नहीं। उसके बाद नूरजहां गाड़ी ड्राइव करके वो रेडियो पे आ गई और फिर ये तराने रिकॉर्ड हुए थे, पुत्र हटाते नहीं मिकते ते करनैल नहीं जरनैल नहीं और ये वो फलां फलां वतन का सजीले जवानों। अब इस दफा क्या हुआ है? इस दफा ऐसे कि जी मलका तरन्नुम नूरजहां तो नहीं है तो नसीबों है। तो नसीबो ਕਿਹੜੇ ਤਰਾਨੇ ਗਾਏ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਦੋ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਹੜੇ ਤਰਾਨੇ ਸਨ। ਮਤਲਬ ਨਸੀਬੋ ਬਾਜੀ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਰਾਨਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਕੱਚਾ ਤੇਰਾ ਕੋਠਾ ਉੱਤੇ ਬੰਬਾਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੇਠਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗਿੱਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਧੀ ਰਾਤੀ ਬੰਬ ਵਸਿਆ, मैं तेरी भेज गई गरम जनानी। मीर साहब आज के इस व्लॉग में हम ये बात करेंगे कि पाकिस्तान जब काउंटर अटैक करेगा इंडिया पे तो किन शहरों पे करेगा, उससे क्या नुकसान हो सकता है और इंडिया को इसका क्या खबर है। ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਬੜੀ ਕਿੰਨੀ ਤਿਆਰੀ ਫੜ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਬੜੀ ਨੇ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਕੱਢੇ, ਉਹਨੇ ਬੰਕਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਬਾਰੀ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਇਹ ਬੜੀ ਤੇ ਕਾਬੂ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲੱਗ ਸਮਝ ਜਾਣੇ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆ, ਇਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ 2-2.5 ਚ ਪੈ ਗਏ। ਜੀ ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में एक तो अफवाज पाकिस्तान और सब जो हमारे अदारे हैं ख़ास तौर पे फ़िज़ाइया के सरबराहान और शहदा और जिन्होंने एक्टिव पार्टिसिपेशन की है, हिस्सा लिया है, उनका शुक्रिया अदा किया है और कौम को मुबारकबाद दी है। और साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि हमारा राब्ता दुनिया के साथ है और दुनिया की उन फोर्सेस जो इस दुनिया की वो हैं चौधरी हैं, उनके साथ वो सिलसिला चल रहा है जाके इस सिचुएशन को डिफ्यूज़ किया जा। इंडिया ने 24 मिसाइल दागे थे और सिविलियन आबादियों पर भी और हमारी फौजी तनसीबात पे भी, और जो इलाके वो उनका टारगेट थे कपवाड़ा, बारामूला, राजवाड़ी, कारगिल, लिया, पूंछ, अखनौर और एक दो जगह जो है वो और भी हैं। ये मुरीद के भी आप कल बात कर रहे थे जी, मुरीद के और बहावलपुर, अहमदपुर, शर्किया, हाँ, और उसके अलावा नीलम वैली और उसके अलावा कोटली जी, और मुजफ्फराबाद की सराउंडिंग में एक जगह पे जी, और शकरगढ़ और सियालकोट पे भी हमला किया, लेकिन वो मेरा ख्याल है कि वो हमला उन्होंने पाकिस्तान की एयर फोर्स को चकमा देने के लिए किया ताकि हमारा जो डिफेंस का सिस्टम है उस तरफ लगे और वो अहमदपुर शर्किया वाला। अच्छा, मैं आपकी आफ्ताब तारीफ करना चाहता हूँ कि कल जब बहुत सारे अस्करी तज्जिया नगार भी ये नहीं कह रहे थे कि मुरीद के का जिक्र नहीं कर रहे थे और बहावलपुर का हो रहा था, तो आपने ये कहा कि बहावलपुर पे उन्होंने किया, हालांकि उनका टारगेट जो था वो मुरीद के था और वो उस पे वो कहते थे कि जी ये है ये है ये है ये है। तो वो आपकी एक मैं ये समझता हूँ कि एज तजियाकार जो है आपकी शाबाशी है। लेकिन एक शाबाशी और भी आपने मेरी देनी है जी, प्लीज़। वो जो अभी पहले टिकर्स आए थे तो मैंने कह दिया था कि उन्होंने रफाइल तैयारों के जरिए बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल इस्तेमाल करके अपनी हदूद में रह के ये हमले किए होंगे जी, और हमें इसका ऐसा जवाब देंगे कि ये याद करेंगे, इनका वापस जाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सही बात, हाँ बिल्कुल। अभी रफाल की खबर आई नहीं थी। नहीं, हाँ बिल्कुल नहीं आई थी। और मुझे तो ये लगा कि आप राफाल के बहुत नज़दीक होते हैं कि रफाल ਨੂੰ ਖਰਕਣਾ ਕਰ ਦੇ। सर बंदा अपने अमाल के मुताबिक दुनिया तो अच्छा, अब जो है आफ्ताब अगले 24 घंटे में जो आप प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि कहाँ जवाबी जो है वो कार्रवाई होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह होगी। अच्छा, ये तो मेरे से तो इंतहाई कॉन्फिडेंशियल बात है ये। तो अगर हम इसमें जिक्र कर देंगे तो ये तो फिर मुश्तरी शियारबाश ने शियार होना हो जाए। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਡਰ ਛੁਪ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਦੇ ਉਜਾਲੇ 'ਚ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਪਹਿਲਵਾਨ 75 ਤਿਆਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬੜੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੇ ਵੀ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਿਆਰੇ ਸਨ।
کہ مطلب ہر طرح کا تیارہ لے کے آیا. اچھا اس میں آفتاب ایک اور بات جو اہم اس پہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کومنٹ کریں کہ کل جب میں نے پہلے تو پاکستانی اپنا میڈیا سنا کہ بھئی کیا صورتحال ہے, اس کے بعد میں کاؤنٹر چیک کرنے کے لیے اور کہ بھئی دوسری طرف کیا ادھر کیا ہو رہا ہے, تو ادھر ایک وہ ہے تجزیہ کار جس کا کل آپ نام لے رہے تھے, کیا نام ہے اس کا؟ ناب گوسوامی یا میجر گورو جو ہے وہ گورو جو ہے وہ بڑی بکواس کر رہے تھے, اور خاص طور پہ انہوں نے ذکر کیا جناب حامد میر صاحب کا. حامد میر بڑا چپتا ہے انڈیا میں, وہ ظاہر ہے جی وہ ایک دے کشمیری نے, وہ تو نیشنلسٹ نے, پاکستان دی مٹی دے وہ سپوت نے, اور وہ پاکستان دا کیس جڑا عالمی سطح تے لڑدے نے, اور نیو یارک ٹائمز بھی لیتے ہیں, وہ دنیا دے ہر موقع جریدے چ لیتے ہیں, CNN تے BBC تے انہوں نے انٹرویوز چل دے. اچھا ان کی جو انڈیا کی پریشانی ہے نا کہ وہ جو کشمیر ایشو کو وہ انٹرنیشنل زندہ رکھتے ہیں, فورم پہ اٹھاتے ہیں اور وہ پیش کرتے ہیں, اس کی بھی ایک جو ہے وہ بڑی اس کو دکھ ہے انڈیا کو. وہ پوری مرچاں لگیاں سن حامد میر دیاں, اینڈن کر رہے سن کہ جی وہ جھوٹوں کا سردار, وہ فلانوں کا ہے. تو بھائی 1 ارب 40 کروڑ میں ایک بھی حامد میر نہیں ہے. حامد میر کے سٹینڈرڈ کا آپ کے پاس گورو, آپ کے پاس اتنا بڑا جرنلسٹ نہیں ہے. اور یہ گورو ہو یا ناب سوامی ہو یا یہ بخشی ہو یا کوئی بھی ہو, ذرا اپنی حکومت پہ اس طرح کی تنقید کر کے دکھاؤ, بی جے پی پہ اور مودی پہ, جو حامد میر صاحب یہاں بیٹھ کے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور حکومت پہ بلوچستان اور مسنگ پرسن پہ کرتے ہیں. اور 36 ایئر 37 ایئر جو حامد میر کا کیریئر ہے اس میں انہوں نے ہر بلوچستان مسنگ پرسن, تفصیل سے کشمیری جنگی یہ جو سیاسی قیدی ہوتے ہیں, اور ہر حکومت پہ وہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں. تو ارنب گوسوامی جو ہے وہ تو مودی کے پیسوں کے ساتھ وہ چینل کر رہا ہے. گودی میڈیا کا لیفٹیننٹ ہے, مطلب اس کا پلہ ہے خاص گودی میں, اور اس کے پیسوں سے اس نے چینل ڈیولپ کیا ہے. میرے تو وہاں انڈیا میں بہت سارے لوگوں کے ساتھ جو ہے ورکنگ ریلیشن شپ ہیں, دوستیاں ہیں, بھائی چارہ ہے, فون کرتے ہیں, ملتے ہیں. تو وہاں سے جو رپورٹیں آتی ہیں, ارنب گوسوامی اپنے عملے کو تنخواہ بھی نہیں دیندے, اور اپنی جو تنخواہ مودی میڈیا سے, گودی میڈیا سے لیتے ہیں, وہ لیتے ہیں, اور بڑی شاہانہ زندگی ادھر گزار رہے ہیں. سارے جنے ہو جائے کشکول والے اور کیسا لیس قسم دے جرنلسٹ ہوندے نے, انہاں دی زندگی شاہانہ ہی ہوندی ہے, لیکن انہاں دا جڑا وائنڈ اپ ہے نا وہ بڑا عاجزانہ ہوندا ہے, کیونکہ وہ جو بندہ دنیا دی ترقی بڑی کردا ہے لیکن او دا کیریئر, او دی جڑی ہے ٹوٹل ورتھ, او دی انٹلیکچوئل ورتھ کچھ بھی نہیں ہوندی. حامد میر صاحب تو کیا بات ہے جی. اچھا, اور جو ہے وہ کیا بکواس ہو رہی ہے ادھر, وہ بھی ذرا. اچھا جی, ان کی بکواس کو تو چھوڑیں, میں میر صاحب یہ چاہتا ہوں کہ 2 منٹ میں نا ہم ریکیپ دیں کہ انہوں نے کیا اچیو کیا, ہم نے کیا اچیو کیا. انہوں نے یہ جو اب تک کی ان کے پاس سب سے بڑی ٹرافی ہے, جو سیولینز پہ انہوں نے بامبنگ کی ہے اور جو عام نہتے معصوم پاکستانی شہریوں کا انہوں نے ان کو شہید اور زخمی کیا ہے, اور اس بات پہ وہ خوشیاں منا رہے ہیں, تو مناتے رہے. لیکن جو اصل بات ہے کہ ان کے لیے یعنی یہ دنیا کا ایک بڑا ایک شرمناک واقعہ ہے کہ سیولین آبادیوں پہ آپ جو ہے وہ اٹیک کریں اور اس پہ خوش ہوں اور سیولینز کی شہادت پہ خوش ہوں. یہ چنگیز خان ٹائپ سوچ ہے, یہ ہٹلر ٹائپ. اچھا جی, جو سب سے بڑی یہ اچیومنٹ اپنے ملک میں بیچ رہے ہیں نا, وہ یہ ہے کہ جی مسعود اظہر صاحب ہیں جو سابقہ جہادی رہنما ہیں. سابقہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں پتہ ہے کہ پچھلے 10 سال سے پاکستان کی گورنمنٹ 15 سال سے اس کی یہ پالیسی ہے کہ انہوں نے ان لوگوں کو ڈمپ کیا ہوا ہے اور ان کو روکا ہوا ہے, بالکل ان کو مفلوج کیا ہوا ہے, یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک. تو سابقہ جہادی رہنما ان کی فیملی ایک مدرسہ میں ایک مسجد کے ساتھ ایک کمپاؤنڈ میں موجود تھی, اس پہ حملہ کر کے, اور ان کی جو بڑی سسٹر ہیں ہمشیرہ, ہاں جی, بڑی ہمشیرہ, اور ان کے بہنوئی اور ان کے بھتیجے اور بھتیجی کو انہوں نے شہید کیا ہے. بھتیجے اور بھتیجی کی عمریں کیا ہیں؟ مطلب ینگ بچے ہیں 20 سال کے اندر. اچھا, تو انا للہ و انا الیہ راجعون. اب انہوں نے بھی بدلے کا اعلان کر دیا اور یہ کنفرم کر دیا ہے جیش محمد کے لوگوں نے کہ یہ اٹیک ان پہ ہوا ہے.
تو یہ مودی کے لیے وہاں ایسے ہوگا کہ وہ کہے گا جی میں نے یہ کر دیا وہ کر دیا. کوئی بھی دنیا میں بڑے سے بڑا بندہ بھی ہے, چاہے وہ اچھا ہے یا برا ہے, اس کی فیملی کو کسی جگہ ہنٹ کرنا کوئی بڑی بات ہے. اگر مودی کی فیملی کو آج ہم ٹارگٹ کرنا چاہیں کسی بھی ریاست میں ہو, گجرات میں ہو, احمد آباد ہو, تو کیا کدھر اپنے بچے چھپائے گا؟ بچے تو ہے نہیں, مطلب رشتہ دار کہاں چھپائے گا؟ تو یہ انسانیت سوز واقعہ ہے. جو لوگ کسی واقعے میں ملوث نہیں ہوتے, ان کے ریلیٹیوز کو اس طرح سے آپ اپنے انتقام کا نشانہ بنا کے اور خوش ہو رہے ہو, آپ کو شرم کرنی چاہیے. اچھا, ان کی یہ اب تک کی سب سے بڑی اچیومنٹ ہے. باقی آپ کو پتہ ہی ہے 27 لوگ انہوں نے ہمارے شہید کیے, 40 لوگ زخمی کیے. لیکن جو پاکستان کا ریئیکشن تھا, میں سلام پیش کرنا چاہتا ہوں پاکستان کی افواج کو, اور خاص طور پر ایئر فورس کو. اور ایئر فورس سے بھی پہلے میں جنرل باجوہ صاحب کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں. ہم ان کے پولیٹیکل رول کے بہت بڑے نقاد ہیں, لیکن J-10C خریدنے کا فیصلہ جنرل باجوہ صاحب کا تھا, اور ان کے دور میں ہم نے چائنا سے J-10C خریدے ہیں, جنہوں نے رات کو دشمن کا منہ توڑ جواب دیا ہے اور ان کے ایریا میں ان کو مارا ہے, اور خاص طور پر رفال کو. اب باجوہ صاحب کی جو ہم پہلا ولاگ کیا اس میں بھی ہم تعریف کر رہے تھے کہ انہوں نے انڈیا کی طرف جو ہے سیز فائر کیا. ان کی ڈاکٹرین جو ہے, باجوہ ڈاکٹرین جو ہے, سیز فائر نہ صرف بلکہ دوستی بھائی چارے کی تھی. اس کا پریکٹیکل جسچر یہ تھا کہ انہوں نے یہ کرتارپور راہداری بنائی, اور سکھ برادری کے لیے, سکھ قوم کے لیے, سکھ مذہب کے لیے ایک ان کا بیسک جو ان کی زیارت ہے مقدس, اس پہ جو ہے ان کو آنے کی وہ ایک راستہ بنا دیا, اور ان کے دل جیت لیے. اور پھر دیکھیں کہ یہاں وہ یاد ہے آپ کو, وہ آئے تھے سدھو آئے تھے, اور صاحب نے جپھی ڈالی تھی جس پہ ان کو شو سے نکال دیا گیا تھا. اب یہ دیکھیں کہ کتنی چھوٹی بات ہے کہ ایک تقریب میں جب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو سارے ظاہر ہے ملنا ہوتا ہے. آرمی چیف اور ان کی افواج پاکستان کی کوششوں سے, بلکہ وہ پروجیکٹ ان کا تھا, انہوں نے اس کو ظاہر ہے کیونکہ بارڈر ایریا تھا تو اس میں ان کی انوالومنٹ اور سربراہی جو ہے وہ لازمی تھی, بنیادی چیز تھی, تو اس لیے وہ وہاں موجود بھی تھے. تو ان کا آمنا سامنا ہو گیا. بھائی آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ آپ کے ایک سیلیبریٹی کو, ایک کرکٹر کو آرمی چیف ملے ہیں اور سینے سے لگایا ہے. سینے سے لگانے کا مطلب یہ تھا کہ ہم آپ کو جو ہے وہ ہماری باہیں آپ کے لیے کھلی ہیں. تو دوسری طرف وہ چھڑ گئے, انہوں چک کے تھے ارچنا پورن سنگھ نو بھا لیا, تو شو بھی بے برکتہ کر لیا. اور شو تو چلے ہمارا سدھو صاحب دا لافٹر ایک ویلیو سر, بات یہ نہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. بات یہ ہے کہ جو اتنا چھوٹا آپ کا دل و دماغ ہے. اچھا یہ بتاؤ کہ ثقافتی سرحدوں پہ کیا ہو رہا ہے, جاوید اختر کیا کہہ رہے ہیں, بشرا انصاری نے کیا کہا ہے, افتخار ٹھاکر نو سنیا کہہ دیتا ہے کہ جی اسی وہ فلماں دا بائیکاٹ کرا دے. لو اے دے انہاں دا ریئیکشن کہ جنگ ہو رہی ہے, پاک بھارت جنگ ہو رہی ہے, تے ریئیکشن ہے وے کہ افتخار ٹھاکر نو اسی فلم وچ کام نہیں کرن دیاں. دسو, اور افتخار ٹھاکر تہاڈے کو گیا سی کام لین گے یا تسی اونوں لب کے تے اپنی فلماں کروائیاں نے, یا جنے بھی پاکستانی لوگ نے, ناصر چنیوٹی صاحب, ظفری خان صاحب, وہ تہاڈی ضرورت نے, وہ تے اچھا خاصا کام کرن دین. وہ عظمہ باجی روز جا رہی ہوتے انہوں نے مانیٹر کرنا. عظمہ باجی سے مراد یہ ہے کہ عظمہ بخاری جو ہماری پنجاب کی انفارمیشن اور کلچر منسٹر ہیں, اور انہوں نے ان کا جو تھیٹر ہے اس کو ریگولرائز کر دیا, اور یہاں اچھا خاصا کام ہو رہا ہے. آپ لوگوں کو چاہیے تو آپ بلا لینا, نہیں چاہیے تو نہ بلانا. اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ ذرا ٹھاکر والا پوائنٹ جو ہے نا تھوڑا سا وہ کلیئر کر لیں کہ ٹھاکر نے اس حملے سے پہلے جو کر دیا تھا نا کہ جی وہ آؤ گے تو دفنا دیے جاؤ گے, فضاؤں میں بکھرا دیے جاؤ گے, پانیوں میں بہا دیے جاؤ, مطلب وہ بھی تھوڑی نہیں بلکہ غیر ذمہ دارانہ بیان تھا. وار مانگنگ نہیں کرنے چاہیے. آپ جو ہے وہ وہاں کاروبار کرتے ہیں, وہاں فلموں میں کام کرتے ہیں, اس کے بعد اچھا اس نے یہ سوچا تھا ٹھاکر نے کہ ایتھے ہی قدرے 30-40 کڑیاں بچے بیٹھے نے اور ایتھے ہی گل رہ جائے. بھائی اب تو یہ گیجٹ ہے, یہ جو یہاں یہ بن رہا ہے, یہ جو بات کر رہا ہوں آفتاب کے ساتھ, تو یہ سن لے, مودی بھی سن لے, جاوید اختر صاحب بھی سن لیں, اور کوئی بھی سن لے, جاوید اختر صاحب بھی سن لیں, وہ اتنی باتیں کرتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ شبانہ اعظمی کا بیان سوشل میڈیا موجود ہے جس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ بامبے میں ہمیں مسلمانوں کو وہ مشکل پیش پراپرٹی خرید رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب شاہ رخ کا باہر جو ہے دبئی ایک گھر وہ بن چکا ہے منت کے علاوہ,
ادھر, اور اسی طرح عامر خان, اسی طرح اور دوسرے. اور عامر خان کا آپ کو وہ بیان یاد ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ انڈیا اب جو ہے اقلیتوں کے لیے اس زمین تنگ کی جا رہی ہے. یہ تو وہی بات ہے نا جو ہم کل کر رہے تھے کہ یہ وہ ہندوستان نہیں ہے جس کے ساتھ آپ کی بھی فینٹیسی, ہماری بھی اور یادیں جڑی ہوئی ہیں, جہاں دلیپ کمار صاحب, لتا جی, جہاں آئی کے گجرال, واجپئی جی, اس طرح کے لوگ تھے. اب دیکھیں واجپئی, اٹل بہاری واجپئی بھی بھارتیہ جنتا پارٹی کے لیڈر تھے, بلکہ وزیر اعظم بھی تھے. وہ یہاں آئے تھے دوستی بس پہ, انہوں نے اتنا اچھا اس کا وہ امپیکٹ. لیکن دیکھو نا آفتاب ہوا کیا کہ اس کے بعد ساری کوششیں, ادھر سے میاں نواز شریف صاحب تھے, ادھر سے اٹل بہاری واجپئی تھے, تو کارگل ہو گیا. اب یہ جو پہلگام یا کارگل یا اس طرح کے جو حادثات اور فوجی حادثات وہ سلسلے ہوتے ہیں, ان پہ بھی گہری نگاہ ہونی چاہیے اور اس کا ایک نتارہ ہونا چاہیے کہ بھئی وہ کس نے. اب پہلگام پہ کوئی ثابت نہیں ہوا کہ وہ پاکستان نہ کوئی انویسٹیگیشن ہوئی, نہ انکوائری ہوئی. ایون ابھی تک ہندوستان کا میڈیا ان بندوں کے نام تک نہیں بتا سکا کہ جو لوگ وہاں انوالو تھے. نیشنلٹی ان کی تو بعد کی بات ہے. اب پتہ کیا ہے, اب دونوں طرف سے لوگ ہو گئے ہیں بڑے سیانے. اور کچھ ہمارے پاکستان میں تو جنگ کا جو یہ ہراسمنٹ پھیلا رہا تھا, خاص طور پہ انڈین میڈیا, ٹھیک ہے جی, اور اس کے بعد پاکستان تو اس کا ظاہر ہے جواب دے رہا ہے. اس میں پاکستان کے لوگوں نے سیریسنس شو کی نہیں. اب ایک جو یہ وزیر اعظم ہمارے شہباز شریف صاحب نے کہا کہ 6 طیارے گرائے ہیں, وہ لیل پور تو ایک پوسٹ لگی ہے کہ جناب رافیل طیاروں کا ملبہ اور انڈین پائلٹوں کی جو لاشیں ہیں وہ مانگ کے شرمندہ نہ ہو. یعنی وہ ظاہر ہے کہ جب وہ گرے ان کے علاقے میں تو ملبہ اور لاشیں انہیں کے پاس ہوں. بات یہ تو آپ کر رہے ہیں نا ٹیکنیکل بات کہ بھئی ادھر گرے ہیں تو ظاہر ہے ادھر ہوں گے. ساڈی فوج یا ساڈے ادارے کس طرح وہ ملبے دکھا سکتے ہیں, انہوں نے لاشیں ملبہ چک لے ہوں. لیکن بات یہ ہے کہ وہ کس طرح سے اسپرٹ کس طرح سے کہ ہم بڑے زندہ دل لوگ ہیں. اچھا نہیں, وہ یہیں سے اسی مقام سے وہ بات بھی ہو جائے کہ آپ کو پتہ ہے 65 اور 71 کی جب جنگیں ہوئی تو احسن بھٹی صاحب, شوکت علی صاحب, مسعود رانا, مہدی حسن, وہ تو سامنے آنا ہے نا, فلاں فلاں فلاں, اور ملکہ ترنم نور جہاں, اور ریڈیو کا عملہ, اعظم خان پروڈیوسر بڑے نامور, انہوں نے بتایا کہ وہ خود ملکہ ترنم نور جہاں نے 71 کی جنگ میں فون کر کے کہا کہ جی میں نور جہاں بول رہی ہوں کہ میں ترانے ریکارڈ کروانا چاہیے. تو انہوں نے کہا جی نور جہاں, تو وہ پہلے تو وہ مانے ہی نہیں. اس کے بعد نور جہاں گاڑی ڈرائیو کر کے لاہور ریڈیو پہ آ گئی, اور پھر یہ ترانے ریکارڈ ہوئے تھے, پتر ہٹاتے نہیں مکتے تے, کرنیل نہیں جرنیل نہیں, اور یہ وہ فلاں فلاں سجیلے جوانوں. اب دیکھیں اس دفعہ کیا ہوا ہے. اس دفعہ ایسے کہ جی ملکہ ترنم نور جہاں تو نہیں ہے تو نصیبوں ہیں. تو نصیبو کیڑے ترانے گائے وہ ذرا ایک دو پیش کر دیو, کیڑے ترانے سن. مطلب نصیبو باجی دا ہو جی ترانہ ہوگا نا, کچا تیرا کوٹھا اتے بمباری ہوگی, ہیٹلی زمین گلی ہوگی, ادھی راتی بمب وسے ہے, میں تیری بھیج گئی گرم زنانی. اچھا ایک سوشل میڈیا سے ہی وہ ہے کہ بھائی نصیبو اگر ترانہ گاتی تو وہ کہے تھی کہ اے وطن کے سجیلے جوانوں دشمن دی منجی ڈانگ پھیر دیو, سیرو کٹ کے لاؤ. تو یہ پاکستان کی جو ایک قوم ہے وہ زندہ دل لوگ ہیں, پریشان ہوتے ہیں اور خندہ پیشانی سے مشکل کا سامنا کرتے ہیں اور ہنستے کھیلتے رہتے ہیں. اور کوئی بات نہیں, قوموں کی زندگی میں اچھے برے دن آتے ہیں, مشکلیں بھی آتی ہیں, لیکن دنیا کو سیکھنا چاہیے کہ پاکستانی مشکل کا مقابلہ کیسے کرتا ہے. بالکل صحیح بات آپ کر رہے ہیں کہ میں حوالہ دینا چاہوں گا کہ جب زلزلہ آیا تھا 2005 میں, اس میں باغ اور اس طرح کے علاقے جو ہیں بالکل وہ تہس نہس ہو گئے تھے علاقے. اس وقت پاکستان قوم کی جو اسپرٹ ہے وہ کس طرح سے جو ہے انڈیویجول اور ہمارے سارے ادارے, ہماری حکومت بھی, فوج بھی, اور میں جیسے انڈیویجول کہہ رہا ہوں, تو سارے اس علاقے میں چلے گئے تھے. کوئی کمبل اٹھا کے, کوئی روٹی اٹھا کے, کوئی پانی اٹھا کے, کوئی چنے اٹھا کے,
اور اس کو ان کو ریسکیو کیا تھا. تو یہ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਕੌਮ ਦਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ. ਰਾਤੀ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀਲੌਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਖਬਰ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਗਿਆ, ਪੂਰਾ ਲਾਹੌਰ ਖੁੱਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਖਾਈ ਪੀ ਜਾ ਰਹੇ. ਮੈਂ ਫਲੂਦੇ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜੰਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫਲੂਦੇ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਮਕਾ ਰਹੇ. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਲੂਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਨਿਪਟਾਂਗੇ, ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਚ ਨਿਪਟਾਂਗੇ. آپ یہ دیکھیں کہ اگر انڈیا کی لیڈرشپ کا ہم جو ہے اندازہ کریں, اتوں شروع ہو جاؤ, اور باپو ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਜਾਨ ਦੇ کے بعد ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਰਾਈਟਸ ਦਵੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਐਸੈਟ ਦਵੋ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਨਥੂਲਾ. ਇਹ ਮੋਦੀ ਦਾ ਰੂਹਾਨੀ ਬਾਪ ਗੋਡ ਸੇ. ਉਹ ਫਿਰ ਨਹਿਰੂ ਦੇਖੋ, ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, اور ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ, اور ਐਨੇ ਵੱਡੇ ਤੁਸੀਂ وہ جو نہرو نے لکھے ہیں, جیل سے خط لکھے ہیں اپنی بیٹی اندرا گاندھی کو, ان کو ریفرنس بنایا بھٹو صاحب نے, اور دنیا کے وہ بڑے لٹریچر میں وہ خطوط شامل ہوتے ہیں. اس کے بعد ایک لمبی چوڑی لسٹ ہے جو انسان کے بچے تھے, جو انٹلیکچوئل تھے, جو اس خطے کے انسانوں, پہلے تو وہ ظاہر ہے ہندو تھے اور اپنی قوم کے ساتھ جو ہے وہ لائل تھے, اور باقی وہ ذمہ دارانہ ان کا رویہ تھا. وہ ہم بھی ان کی تعریف کر رہے تھے. لیکن دیکھیں جیسے ہم واجپئی کی بات کر رہے ہیں, جیسے آئی کے گجرال کی بات کر رہے ہیں, جیسے وہ منموہن سنگھ کی بات کر رہے ہیں, اور اندرا گاندھی کی بات کر رہے ہیں, وہ جو راجیو گاندھی تھے ان کی بات کر رہے ہیں. بالکل ہی مطلب وہ ਘਟੀਆ ਸੋਚ, ਨੈਰੋ ਮਾਈਂਡਡ, ਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ. ਅੱਛਾ, ਜਿੰਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁਖਾਲਫ ਹੈ ਉਨਾ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁਖਾਲਫ ਹੈ, ਉਨਾ ਹੀ ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਮੁਖਾਲਫ ਹੈ. ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ. ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਇੱਕ ਉਹ ਛਾਵਾ ਟੈਪ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਵਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਚ. ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆਲਮਗੀਰ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ. ਉਹ ਮਰਾਠੇ ਤੇ ਖੰਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਤੇ. ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 70 ਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ ਪੇਸ਼ਵਾ ਮਰਾਠਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ. ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆਲਮਗੀਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਨ ਫੜਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ. ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਨ ਫੜਾਏ ਨੇ. احمد شاہ ابدالی جو انویڈر تھے نا یار, وہ ویسے تو دوسرے لفظوں میں یہ بھی جو ہے اورنگزیب بھی انویڈر تھے, لیکن بات یہ ہے 4 نسلوں سے درد ہے. 4 نسلوں اسی ادوں کی گل کر رہے ہیں نا جدوں آئے نے, مطلب ہم جو بھی آئے ہیں ہم انہیں ہیرو نہیں سمجھتے بہرحال, اور نہ وہ کوئی اسلام کی خدمت کر رہے تھے. وہ تو انہوں کا جڑا بڑا مغل بادشاہ سی اکبر, انہیں تو اپنا دین اللہ ہی شروع کر لیا سی. وہ ایک اور بحث ہے. میں یہ گل کر رہا میر صاحب کہ ہسٹری نو ڈسٹورٹ کر رہے نے. اپنا چھوٹا جہا بندہ چک کے انہوں وڈا کر دیندے نے, کسی وڈے جہے بندے نوں چھوٹا کر دیندے نے, چھاوا فلم بنا لیندے. وڈا وہ بھی نہیں سی خیر, مطلب لیکن یہ وڈا سی دیکھو کریکٹر دی گل نہیں کر رہے, کوئی بڑا کوئی عالی شان ਉਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀ. ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੁਟੇਰੇ ਸੀ. ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦਾ ਸੀ. ਜੰਗਾਂ ਦਾ ਆਮ ਤਰੀਕਾ ਸੀ. ਅਸੀਂ ਕਿਦੋਂ ਕਹਿਣੇ ਕੋਈ ਬੜਾ ਉਹ ਮਸੀਹਾ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ. ਐਤਕੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਛਾਵਾ ਫਿਲਮ 'ਚ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਛਾਵਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਖ ਲਈ? ਛਾਵਾ ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮਤਲਬ ਇਲੀਗਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਖਣਾ? ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਜਾਲੀ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਵਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੋਦੀ. ਉਹ ਮੋਦੀ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਤੂੰ ਪਿਆ ਹੈ? ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੇ 1.5-2 ਅਰਬ ਇਨਸਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ. ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ, ਤੇਰਾ ਤੇ ਕੋਈ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਨੇ. ਅਮਨ ਸਕੂਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਇਸ ਰੀਜਨ ਨੂੰ. ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਏਡੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਨਵੇਂ ਬਹਾਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣਾ. ਉਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਫਰਾਂਸ ਵਿਚਾਰਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਵੇਚੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੇਚਤੀ. ਹੁਣ 3 ਰਫਾਲ ਅਸੀਂ ਰਾਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤਬਾਹ ਕਰਤੇ ਨੇ. ਉਹ ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ ਕੀ ਮੂੰਹ ਹਾਏਗਾ? ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ ਮੋਦੀ. ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਤੜਵਾ ਲੈਣਾ. ਚਲੇ ਤੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਵਾ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੰਬ ਵੀ ਨਾ ਵਜੇ ਤੇ ਹਵਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਇਆ ਕਰੇ. وہ جگجیت نے گایا ہوا کاغذ کی کشتی, یہ فلاں فلاں فلاں. تو چلیں یہ اب تک کی صورتحال تھی, اس پہ ہم جو ہے وہ بات کی میں نے اور آفتاب. وہ تو ابھی آپ نے بتایا نہیں کہ پاکستان, اچھا پاکستان کہاں اٹیک کرے گا, اس پہ آتے ہیں. جو بات ہم نے شروع میں کی تھی, پاکستان اٹیک کرے گا جی ان ایئر بیسز پہ انشاءاللہ جہاں سے یہ اڑ کے آئے ہیں, جنہوں نے پاکستان پہ اٹیکس کیے ہیں. کیونکہ ہم سویلینز پہ پاکستان کی فوج کی یہ شان نہیں ہے, نہ ہماری ایئر فورس کی شان ہے کہ ہم سویلینز پہ اٹیک کریں, چاہے وہ ہندو ہو مسلمان ہو. کوئی بھی عام سادہ انسان سویلین جو ہے وہ ہمارا ٹارگٹ نہیں ہے. ہم وہ بیسز بھی نہیں چھوڑیں گے, وہ جہاز بھی نہیں چھوڑیں گے جنہوں نے ہمارے
पाक वतन पे आके बमबारी की है। अच्छा, और ये होगा दिन ना? के उजाले में होगा, ये होगा राती 11:45 मोदी अच्छा, सुन ले। 11:30 बजे होएगा या तेन दस देना। अच्छा अच्छा, सुन लो ना कि भाई सब कुछ होगा ना, सारा पाकिस्तानी बहादुर कौम करेगी ना, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫੀਟਡ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਭਿਨੰਦਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਸੂਰਮਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈ ਆਉਣਾ, ਲੈਣੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਰਵ ਪਾंडव या कर लेने। अच्छा, मतलब ये बताएं कि अभिनंदन को आपने सूरमा और वीर जो अवार्ड दिया है वो किस चक्कर ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਚਪੇੜਾਂ ਖਾਧੀਆਂ, और फिर ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਚਾਹ ਨਾ ਬਿਸਕਟ ਵੀ ਖਾਦੇ ਨੇ ਔਰ ਐਂਡ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੰਗ ਕੇ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਵਾਲਾ। अभिनंदन को आपने अवार्ड दे दिया, वीर अवार्ड दे दिया, कहीं दुनिया में ना माना है और इंडिया में भी नहीं माना। और ये जो मेजर गौरव हैं, ये पता नहीं क्या है, अर्नब गोस्वामी, तो ये सारा सिलसिला जो है वो बिल्कुल फजूल बकवास। ये ਇੱਕ सारा ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਿਆ, ਜਹਾਜ਼ ਤੜਵਾ ਲਿਆ, ਆਪ ਕੈਦੀ ਹੋਇਆ, ਛਿੱਤਰ ਖਾਦੇ, ਮੰਗ ਕੇ ਚਾਹ ਲਈ, ਮੰਗ ਕੇ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਪਾ ਕੇ ਵਾਗੇ ਥਾਣੀ ਮਫਰੂਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਸਮਝਾਓ ਆਇੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਨਾ ਕਰੇ, ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਰ ਹੈ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਚਲੇ ਕਿੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਗਿਆ आज ਓਏ ਮੋਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਰਾਤ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ। एक दो कर लो यार, चलो। ਉਹ ਮੋਦੀ ਤੇਰਾ ਉਹ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਬਣਾਈ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੀਣ ਦੇਣੀ, ਓਏ ਤੇਰੇ ਬੇੜੇ ਗਰਕ ਹੋਣੇ, ਤੇਰਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਜਲੂਸ 'ਚ ਗੋਲੀ ਵੱਜਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਨਾ ਹੋ ओ ਸਕੇ। या अल्लाह, क्या यार। ਹਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਅੰਜਾਮ ਹੁੰਦਾ। ਚਲੇ ਮੋਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਦੀਮਕ ਲੱਗਣੀ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਨਾ ਤੇਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਤੂੰ ਇਹ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਾਤੀ, ਤੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਈ, ਪੁਰਾਣਾ ਮੂਡ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੰਜੀ ਨੇ ਬਾਦ ਹੋਣੇ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਡੀਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਹੋ ਗਿਆ। ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਬੜੀ ਕਿੰਨੀ ਤਿਆਰੀ ਫੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੱਡੀ ਨੇ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਕੱਢੇ, ਉਹਨੇ ਬੰਕਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਬਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਇਹ ਬੜੀ ਦੇ ਕਾਬੂ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲੱਗ ਸਮਝ ਜਾਣੇ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆ, ਇਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ 2-2.5 ਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਇਹਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲੱਗਣੇ, ਇਹਦੀ ਧੁੰਨੀ 'ਚ ਟੀਕਾ ਲੱਗਣਾ ਜੇ ਕੁੱਤਾ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਪਿਛਲੀ ਧੁੰਨੀ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋਣੀ ਜੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਤੈਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆ ਮੋਦੀ, ਇਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਪਿਆ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਕੁੱਤਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਇੰਜ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਕੁੱਤਾ ਇਹਨੂੰ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਕੇ ਭੌਂਕਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੇ ਬੈਨ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ। ਔਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਜੇ ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਵਾਲਾ ਟਰੈਕ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਜੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਖੋਲ ਕੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਕੁੱਤਾ ਇਹਨੂੰ ਪਿਆ ਹੈ 1.5-2 ਕਿਲੋ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ 2-3 ਦਿਨ ਧੋਤੀ 'ਚ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਧੋਤੀ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁੱਤਾ।